अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आए हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको पता होगा कि कुरान में कुल 114 सूरतें हैं और इन सूरतों के क्या नाम हैं, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते क्या आपको ये पता है कि किस सूरत में किस चीज़ का जिक्र किया गया है और इस सूरत का वो नाम क्यों रखा गया है? नहीं पता? कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अब पता चल जाएगा। दोस्तों, इस सिलसिले में हमने 11 मालूमाती वीडियोस बनाई हैं और हर एक वीडियो में 10 सूरतों के बारे में बताया गया है और तमाम मालूमाती वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तमाम वीडियोस को देखने के बाद इंशाल्लाह हमें ये पता चल सकेगा कि अल्लाह ताला अपनी किताब यानी कुरान पाक के ज़रिए हमसे क्या कह रहा है। आप हर वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि किसी भी चीज़ की आधी मालूमात हासिल ना हो। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो आइए शुरू करते हैं। सूरह फातिहा ना सिर्फ कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली सूरत है, बल्कि ये पहली वो सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई। इससे पहले कोई सूरत पूरी नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि बाज़ सूरतों की कुछ आयतें आई थीं। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मंशा बज़ाहिर ये है कि जो शख्स कुरान करीम से हिदायत हासिल करना चाहता हो, उसे सबसे पहले अपने खालिक व मालिक की सफ़ात का एतराफ़ करते हुए इसका शुक्र अदा करना चाहिए और एक हक़ के तलबगार की तरह इसी से हिदायत मांगनी चाहिए। चनाचा इसमें बंदों को वो दुआ सिखाई गई है जो एक तालिब हक़ को अल्लाह से मांगनी चाहिए, यानी सीधे रास्ते की दुआ। इस तरह इस सूरत में सिरात मुस्तकीम या सीधे रास्ते की जो दुआ मांगी गई है, पूरा कुरान शरीफ उसकी तशरीह है कि वो सीधा रास्ता क्या है। अरबी के कायदे से रहमान के मायने है वो ज़ात जिसकी रहमत बहुत वसी यानी एक्सटेंसिव हो, यानी इस रहमत का फ़ायदा सबको पहुंचता हो, और रहीम के मायने है वो ज़ात जिसके रहमत बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो, यानी जिस पर हो मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुंचती है, जिससे मोमिन काफिर सब फैज़याब होकर रिस्क पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं, और आखिरत में अगरचा काफिरों पर रहमत नहीं होगी, लेकिन जिस किसी पर यानी मोमिनों पर होगी, मुकम्मल होगी कि नेमतों के साथ किसी तकलीफ़ का कोई शायबा नहीं होगा। रहमान और रहीम के मायने में ये जो फ़र्क है, इसको ज़ाहिर करने के लिए रहमान का तर्जुमा सब पर मेहरबान और रहीम का तर्जुमा बहुत मेहरबान किया गया है। सूरतुल अल बकरा ये कुरान की दूसरी सूरत है। ये कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है। इसकी आयत 67 से 73 में इस गाय का वाक़या मज़कूर है जिसे ज़िबा करने का हुक्म बनी इसराइल को दिया गया था। इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सूरत का आगाज़ इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखरत के बयान से हुआ है। इसी ज़मन में इंसानों की तीन किस्में यानी मोमिन, काफिर और मुनाफिक बयान की गई हैं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान फरमाया गया है ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का मकसद मालूम हो। इसके बाद आयात के एक तवील सिलसिले में बुनियादी तौर पर ख़िताब यहूदियों से है जो बड़ी तादाद में मदीना मुनव्वरा के आसपास आबाद थे। इन पर अल्लाह ताला ने जो नेमतें नाजिल फरमाईं और जिस तरह इन्होंने नाशुक्री और नाफरमानी से काम लिया, इसका मुफस्सिल बयान है। पहले पारे के तकरीबन आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तस्करा है, इसलिए कि इन्हें ना सिर्फ यहूदी और ईसाई बल्कि अरब के बुत परस्त भी अपना पेशवा मानते थे। इन सब को याद दिलाया गया कि वो खालिस तौहीद के कायल थे और उन्होंने कभी किसी किस्म के शिर्क को गवारा नहीं किया। इसी ज़मन में बैतुल्लाह की तामीर और इसे किबला बनाने का मौजू ज़ेर बहस आया है। दूसरे पारे के शुरू में इसके मुफस्सिल अहकाम बयान करने के बाद इस सूरत में मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी से मुतालिक बहुत से अहकाम बयान फरमाए गए हैं, जिनमें इबादत से लेकर माशरत, ख़ानदानी अमूर और हुक्मरानी से मुतालिक बहुत से मसाइल दाखिल हैं। ये सूरत मदनी है और इसमें 286 आयतें और 40 रुकू हैं। सूरतुल आल इमरान इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है और आल इमरान का मतलब है इमरान का ख़ानदान। इस सूरत की आयत 33 से 37 में इस ख़ानदान का जिक्र आया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत आल इमरान है। इस सूरत के बेशतर हिस्से इस दौर में नाजिल हुए हैं जब मुसलमान मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए थे, मगर यहाँ भी कुफ़ार के हाथों इन्हें बहुत सी मुश्किलात दरपेश थीं। सबसे पहले ग़ज़वा बदर पेश आया, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गैर मामूली फ़तह अता फ़रमाई और कुफ़ार कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए। इस शिकस्त का बदला लेने के लिए अगले साल उन्होंने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया और ग़ज़वा अहद पेश आया, जिसमें मुसलमानों को आर्ज़ी पसपाई भी इख्तियार करना पड़ी।
ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورۃ البقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کا ایک وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کے صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سورۃ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء یہ قرآن کی چوتھی صورت ہے۔ یہ صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورۃ النساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچے کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں اور اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے صورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ آیت 44 سے 57 اور 153 سے 175 میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت 58، 59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں آیت 60 سے 70 اور پھر آیت 137 سے 152 میں واضح کی گئی ہیں۔ آیات 71 سے 92 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں آیات 92، 93 میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیات 97 سے 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیات 105 سے 115 میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیات 116 سے 126 میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد سوال پوچھے تھے۔ آیات 127 سے 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری صورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔
सूरत उल माइदा ये कुरान की 5वीं सूरत है। ये सूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई है। अल्लामा अबू हयान फरमाते हैं कि इसके कुछ हिस्से सुलह हुदैबिया, कुछ फ़तह मक्का और कुछ हजतुल विदा के मौके पर नाजिल हुए थे। इस ज़माने में इस्लाम की दावत जज़ीरा अरब के तूल व अर्ज़ में अच्छी तरह फैल चुकी थी। दुश्मनान इस्लाम बड़ी हद तक शिकस्त खा चुके थे और मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई इस्लामी रियासत मुस्तहकम हो चुकी थी। लिहाजा इस सूरत में मुसलमानों के समाजी, सियासी और माशी मसाइल से मुतालिक बहुत सी हिदायत दी गई हैं। सूरत का आगाज़ इस बुनियादी हुक्म से हुआ है कि मुसलमानों को अपने अहदो पैमा पूरे करने चाहिए। इस बुनियादी हुक्म में इजमाली तौर पर शरीयत के तमाम अहकाम आ गए हैं, चाहे वो अल्लाह ताला के हुकूक से मुतालिक हों या बंदों के हुकूक से मुतालिक। इस ज़मन में ये असूल बड़ी ताकीद के साथ समझाया गया है कि दुश्मनों के साथ भी हर मामला इंसाफ के साथ होना चाहिए। ये खुशखबरी दी गई है कि दुश्मनान इस्लाम को अब इस्लाम की पेशकदमी रोकने से मायूसी हो चुकी है और अल्लाह ने अपना दीन मुकम्मल फरमा दिया है। इसी सूरत में यह भी बताया गया है कि किस किस्म की ग़िज़ाएँ हलाल हैं और किस किस्म की हराम। इसी सिलसिले में शिकार के अहकाम भी वज़ाहत के साथ बयान हुए हैं। अहले किताब के ज़बिये और इनकी औरतों से निकाह के अहकाम का बयान आया है। चोरी और डाके की शरई सज़ाएँ मुकर्रर फरमाई गई हैं। किसी इंसान को नाहक कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है, इसकी वजाहत करते हुए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबील और काबील का वाक़या ज़िक्र किया गया है। शराब और जुए को सरही अल्फाज में हराम करार दिया गया है। वज़ू और तयम्मुम का तरीका बताया गया है। यहूदियों और ईसाइयों ने किस तरह अल्लाह ताला से किए हुए अहद को तोड़ा, इसकी तफसील बयान फरमाई गई है। माइदा अरबी में दस्तरख्वान को कहते हैं। इस सूरत की आयत नंबर 114 में ये वाक़या बयान हुआ है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इनके मुतबईन ने ये दुआ करने की फरमाइश की थी कि अल्लाह ताला इनके लिए आसमानी ग़िज़ाओं के साथ एक दस्तरख्वान नाजिल फरमाए। इस वाक़े की मुनासिबत से इस सूरत का नाम माइदा यानी दस्तरख्वान रखा गया है। सूरतुल अल-अनाम ये कुरान की 6ठी सूरत है। ये सूरत चूँकि मक्का मुकर्रमा के इस दौर में नाजिल हुई थी जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम अपने इब्तदाई दौर में थी, इसलिए इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखरत को मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए साबित किया गया है और इन अकायद पर जो एतराज़ात कुफ़ार की तरफ से उठाए जाते थे, इनका जवाब दिया गया है। इस दौर में मुसलमानों पर कुफ़ार मक्का की तरफ से तरह तरह के जुल्म तोड़े जा रहे थे, इसलिए इनको तसल्ली भी दी गई है। कुफ़ार मक्का अपने मुशरिकाना अकायद के नतीजे में जिन बेहूद रस्मों और बेबुनियाद ख़यालात में मुब्तला थे, इनकी तरदीद फरमाई गई है। अरबी ज़बान में अनाम चौपाइयों को कहते हैं। अरब के मुशरिकीन मवेशियों के बारे में बहुत से गलत अकीदे रखते थे। मसलन उनको बुतों के नाम पर वक्फ करके इनका खाना हराम समझते थे। आयत नंबर 136 से 146 में इन बेबुनियादी अकायद की तरतीब की गई है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल अल-अनाम रखा गया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि चंद आयतों को छोड़कर ये पूरी सूरत एक ही मरतबा नाजिल हुई थी, लेकिन अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर रूहुल मानी में इन रवायतों पर तनकीद की है। वल्लाह आलम। ये सूरत मक्की है और इसमें 165 आयतें और 20 रुकू हैं। सूरतुल एराफ ये कुरान पाक की 7वीं सूरत है और ये सूरत भी मक्की है। इसका बुनियादी मौजू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और आखिरत को साबित करना है। इसके साथ तौहीद के दलाइल भी बयान हुए हैं और मुतादिद अंबिया कराम के वाक़यात भी तफसील के साथ बयान हुए हैं। ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोह तूर पर तशरीफ़ ले जाने का वाक़या सबसे ज़्यादा मुफस्सल तरीके पर इसी सूरत में आया है। आराफ के लफ्ज़ी मायने बुलंदियों के हैं और इस्तिलाह में ये इस जगह का नाम है जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान वाक़ है, और जिन लोगों के अच्छे और बुरे अमाल बराबर होंगे उनको कुछ अरसे के लिए यहाँ रखा जाएगा, फिर इनके ईमान की वजह से आखिरकार वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। चूँकि इसी सूरत में आराफ और इसमें रखे जाने वालों का बयान तफसील से आया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरतुल आराफ रखा गया है। सूरतुल अनफ़ाल कुरान की 8वीं सूरत है। ये सूरत तकरीबन सन 2 हिजरी के आसपास मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है और इसके बेशतर मज़ामीन जंग बदर और इसके वाक़यात और मसाइल से मुताल्लिक़ हैं। ये जंग इस्लाम और कुफ़र के दरमियान पहले बाकायदा मार्के की हैसियत रखती है।
جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی ہے اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان کی کمزوریوں کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایات بھی دی گئی ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اسی لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا ہے۔ نیز جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکام عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے کچھ مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات یہاں پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ کے جاں نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو طرح طرح سے ستاتے اور ناقابل برداشت تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا، جس کا ذکر اسی صورت میں آنے والا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اس فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ دیکھیں سنن ابو داؤد کتاب الاخراج باب 23 حدیث نمبر 3004۔ انصار میں سے اوس کے قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب المغازی باب 2 حدیث نمبر 3950۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کا سردار تھا، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گیا۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد اور عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ یہ قافلہ شام سے 100% نفع کما کر واپس آ رہا تھا۔ یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا، اور اس کے ساتھ 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر متعین تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس کے لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زرعیں تھیں۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض غیر مسلم مصنفین نے اس واقعے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ہمارے زمانے کے بعض مسلمان مصنفین نے اس اعتراض سے مروب ہو کر یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ قافلے پر حملہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ ابو سفیان نے اپنے طور پر خطرہ محسوس کر کے ابو جہل کے لشکر کو دعوت دی تھی، لیکن واقعے کی یہ تشریح صحیح حدیث اور قرآن ارشادات کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ در حقیقت یہ اعتراض اس وقت کے حالات اور اس دور کے سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ڈھانچے سے بے خبری پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو واقعات ہم نے اوپر بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں فریقین کے درمیان ایک مسلسل جنگ کی حالت موجود تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف چیلنج دے رکھے تھے بلکہ کفار کی طرف سے عملی طور پر چھیڑ چھاڑ بھی شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے، حضرت سعد بن معاذ پہلے سے انہیں متنبہ کر کے آئے تھے کہ وہ ان قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ تیسرے، اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی۔
کسی معاشرے کے تمام بالغ مرد مقاتلہ یعنی لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ قافلے کی سرکردگی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ اور اگر یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کی جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض عناد کا کرشمہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ مکرمہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس واقعے کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلے لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے، اور مختلف 70 افراد گرفتار ہوئے، اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورۃ التوبہ قرآن کی 9ویں سورت ہے، اور یہ بھی مدنی سورت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت یعنی سورہ انفال کا تکملہ ہے۔ غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی، نہ لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پچھلے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو، اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسی سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بعض لوگوں نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کے بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بنا رکھے ہیں جو بے بنیاد ہیں۔ اوپر جو طریقہ بتایا گیا ہے وہی سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی، اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلا ہر رکاوٹ دور ہو گئی، اور جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ ہے کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائیں۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کو پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کو مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسا کہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آگے آنے والی ہے۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی
معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشدد اسباب کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ برائت بھی۔ برائت اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برائیت اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ ان آیاتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس صورت کے تعارف میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان بچے کچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئیں جن کی تفصیل ان کی آیتوں میں آئی ہے۔ ان مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں وہ اگر اسلام لانا چاہتے ہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکے تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ ترمذی کتاب الحج حدیث نمبر 871۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا ذکر پہلے قسم کے بارے میں کیا گیا۔ سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت ان 2 قسموں سے متعلق ہے۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بد عہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اسی کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک مہلت مل گئی۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ نہ ایمان لائیں اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بد عہدی بھی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے معاہدے کو جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ مثلا قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمر اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بد عہدی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان 4 قسم کے اعلانات کو برات یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں صورت ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین نے اس کو 3 آیتوں آیت نمبر 40، آیت نمبر 94 اور آیت نمبر 95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سورت کا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے جن کا حوالہ آیت نمبر 98 میں آیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی زور توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے، اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کافروں کے لیے یہ کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان کی ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔
मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ साथ ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।